बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम चौधरी सरफराज अहमद तारड़ साहब, ज़लील रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ मज़हर इक़बाल साहब, रहनुमा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम नवीद अहमद लगा, एडवोकेट, ज़िली सदर हैं PTI यूथ विंग के। मैं सबसे पहले आप तमाम अहबाब को अपने प्रोग्राम में आऊँ पर खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहला सवाल सरफराज अहमद तारड़ साहब से कि तारड़ साहब, नून लीग की क़यादत सज़ा याफ्ता है, वर्कर का मोराल भी डाउन है। ज़ाहिर है जब क़यादत की ये हालत हो तो वर्कर्स का मोराल भी डाउन है। करप्शन के इल्ज़ामात लेके आवाम के पास आप जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये सिलेक्शन में क्या हासिल कर पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। तो सज़ा के लिहाज से चौहान साहब बड़ा सीधा सा फार्मूला है कि मियां नवाज शरीफ को भी इन अदालतों ने, इन PCO जजेस ने कोई फर्स्ट टाइम सज़ा नहीं दी। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब को, आपको याद होगा, 14 साल सज़ा सुनाई गई, 2 करोड़ रुपये जुर्माना किया गया, लेकिन अल्लाह के फजल से वो सब कुछ जैली था। ये सज़ाएँ नज़रिया ज़रूरत के तहत आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो जो समझता है कि ये ज़्यादती हो रही है। मतलब ये सज़ाओं का जो मिलना पहला था वो जाली था या सज़ाओं का ख़त्म हो जाना जाली था? वो भी जैली था, सज़ा जैली थी। अगर मियां नवाज शरीफ का दामन दागदार होता, मैं बरमला कहता हूँ, तो मुशर्रफ साहब ने जब उनको बैरून मुल्क रवाना किया था, कुछ भी होता तो ना करते। जब सारा कुछ खंगाला गया, कुछ ना निकला, तो फिर बैरून मुल्क उनको भेज दिया गया कि चलो आप मेरी जान छोड़े, मुझे कुछ करने दें। हम ये समझते हैं कि अब भी ये मुशर्रफ साहब की टीम ही है, उन्हीं का मुकदमा छेड़ा गया तो ये सारे हालात जो हैं ये इस तरह हुए। तो वही सज़ा ये नवाज शरीफ को दी जा रही है, उसको तहकीम धमाकों की दी गई थी और अब CPI की सज़ा दी जा रही है। यहाँ पे चौहान साहब एक अजीब सूरत हाल है, जो कुछ करता है उसे पकड़ा जाता है और जो कुछ नहीं करता उसे हीरो बना के और उससे सलामी पेश करके यहाँ से रुख्सत किया जाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग का कारकुन, हर कारकुन ये समझता है कि ये एक ज़्यादती है। पनामा में और भी लोग थे, नवाज शरीफ का पनामा में नाम नहीं है, क्यों उनको टारगेट किया गया? आप भी समझते हैं इस चीज़ को। और अगर उनको टारगेट किया गया कि उनके बेटे हैं या वो जो कहानी अदालत ने बना दी है, तो फिर उसमें मरियम नवाज शरीफ का क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बहन है या नवाज शरीफ की बेटी है, या उससे ये खौफ है, ये ताकतें कि वो मुस्तकबिल की लीडर बन के उभर रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये सज़ाएँ, ये PCO जजेस हैं जिन्होंने PCO का हलफ लिया था, ठीक है, ये वही जजेस हैं और ये नज़रिया ज़रूरत के तहत पीछे भी फैसले आते रहे, अब भी फैसले आ रहे हैं। हम इन फैसलों को मुस्तरद करते हैं और हम अल्लाह के फजल से अपनी क़यादत की हर कॉल का मुस्बत जवाब देंगे और जहाँ पे बुलाएंगे। और कारकुन मुस्लिम लीग नून का जो है मुतहदा है, कोई मॉरल डाउन नहीं है, ये आपके सामने नतीजे आएंगे तो इंशाल्लाह। अब बढ़ के हम नहीं मारते, लेकिन अवाम अल्हम्दुलिल्लाह समझती है और आवाम को अब शऊर है कि ये सज़ाएँ क्यों दी जा रही हैं और ये क्या एक ड्रामा हुआ जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जाएंगे। और मैं आपको एक इजाफा करता चलूँ कि ये जो अब इतनी जल्दी की है ना फैसला सज़ा का सुनाने की, ये भी इसलिए की है कि हर सर्वे में नून लीग आगे जा रही है, तो मॉरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मॉरल डाउन है नहीं और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने ये प्लेटफॉर्म फ्राहम किया। मैं इस पे एक माजी में जाना चाहता हूँ। माजी में जब अली अहमद कुर्द के वाक़यात जो थे अरूज पर थे, मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, तो एक इंटरव्यू में अली अहमद कुर्द साहब जो है उनके साथ बैठे हुए थे डॉक्टर शेर अफगन नियाजी साहब, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, वफात पा गए हैं। वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी आप कहते हैं मुशर्रफ ने आइन तोड़ा है, मैं साबित कर सकता हूँ कि मुशर्रफ ने आइन नहीं तोड़ा। अगर मैं ये बात साबित कर दूं कि मुशर्रफ ने आइन नहीं तोड़ा, तो आप अली अहमद कुर्द साहब को उन्होंने बोला कि आप अपनी तहरीक को छोड़ के तो अपने जो है ना आबाई गाँव वापस चले जाएंगे, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं अपनी तहरीक पार्टी छोड़ के तो मैं वापस चला जाऊँगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है आप साबित कर दें। अली अहमद कुर्द साहब जज्बाती अंदाज में कहा जी आप साबित करें। उन्होंने कहा जी मैं साबित करता हूँ। उन्होंने
نیچے سے بیگ اٹھایا اپنا, اس میں سے ایک آئین کی بک نکالی, پاکستان کی آئین کی کتاب نکالی, اور نکال کے انہوں نے ایسے دونوں طرف سے دکھا کے ایسے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے, یہ آئین ہے پاکستان کا, کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. اب کرد صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہو گئے کہ جناب یہ کیسی بات کر دی, مذاق ہے. لیکن مذاق اسی طرح ہی ہے, انہوں نے ایسے دکھایا. ایک کرد صاحب کے سامنے بھی اتفاقاً وہی نسخہ پڑا ہوا تھا, انہوں نے وہ بھی اٹھایا, وہ بھی ایسے دکھا کہ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں ان کا بھی, ان کے پاس جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, اور جو ہمارے پاس آئین ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اسی طرح ان کی بات ہے کہ وہ ان پہ جو ہے کرپشن ثابت نہیں ہوئی. بھئی اللہ کے بندو, آئین توڑنے کے لیے تھوڑا تو نہیں چاہیے نا, کرپشن ثابت کس طرح چاہتے ہیں آپ, کس طرح کرپشن ثابت ہونی چاہیے کہ آپ کے جو پاناما پیپرز ہیں وہ ہے, آپ کے وہاں پہ ایون فیلڈ ہے, اس پہ آپ دیکھ لیں, آپ نے وہاں پہ آپ کے جو بچے ہیں وہ 15 سال کی عمر میں اربوں خربوں ڈالرز کی جو مالیت کی چیزیں ہیں وہ لے لیتے ہیں, جبکہ آپ کے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں اسمبلی فلور پہ, حضور والا ہمارے یہ تھے جناب, 1990 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا, 1996 میں. آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک آیا؟ بالکل 100% خریدے گئے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی لیکن سزا دے. سر ایسا لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب آپ اس کو تسلی سے اسٹڈی کریں, میں آپ کو وہ نسخہ دے دوں گا, وہ ان کا جو فیصلہ ہے اردو میں آپ کو دوں گا, آپ اس کو اسٹڈی کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے نوید صاحب سے, نوید اناز صاحب ایڈوکیٹ ہیں, اس حوالے سے پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, تو نوید صاحب بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. اصل میں یہ جو پاناما کیس ابھی سرفراز صاحب نے بڑا گھما پھرا کر اور میاں صاحب کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, شاید آپ سب بھائیوں کو یاد ہو کہ 2016 میں جب یہ پاناما کا ایشو منظر عام پر آیا تو میاں صاحب نے خود ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جب عمران خان نے اور باقی اپوزیشن جماعتوں نے پریشر ڈالا تو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا, ایک تقریر جو تھی بہت لمبی کہانی, وہ باپ دادا سے لے کے آگے پورے خاندان وہ سنائی, اور ادھر دبئی مل کا ذکر کیا, پھر ادھر سے جدہ سے آگے قطر, یہ سارے معاملات وہ انہوں نے کہا. اور میرے یہ ذرائع ہیں, میں ان کو ہر جگہ جب بھی آپ مجھ سے ڈاکومنٹس مانگیں گے کسی فلور پہ میں دوں گا. لیکن جب سپریم کورٹ میں جانے لگے تب بھی انہوں نے ویلکم کیا کہ ہم ادھر جا کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں, اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کریں گے. جے آئی ٹی بنی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی, اور جب جے آئی ٹی نے ساری انویسٹیگیٹ کیا اور ان کے خلاف ثبوت وہ ڈھونڈ کے لائے تب انہوں نے الزامات شروع کر دیے کہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. چوہان صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب شروع سے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ججز کو چاہے سپریم کورٹ کے ہوں یا جے آئی ٹی کے جو 22ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے. اب زمانہ بدل چکا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک ایسا پوری دنیا میں دیکھنے تبدیلیاں آئی ہیں. یہ چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوا. پھر ابھی میرے بھائی نے یہ فرمایا کہ جج بشیر صاحب نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ ان کے کرپشن ثابت نہیں ہوئی. میرا ایک سوال ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے اگر ثابت ہو جائیں تو وہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا یہ ایک چھوٹا سا میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ایک فیملی ہے وہ 1947 سے پہلے کا بزنس کر رہی ہے, منافع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ تو ایک کلیئر اصد آ گیا کہ اس کے پاس زیادہ منافع کیوں آیا ہے. ایک فیملی بزنس جن لوگوں نے مشرف دور میں بزنس یہاں شروع کیا ہے یا جو کل کے بزنس مین ہیں وہ کہاں سے کہاں پہ چلے گئے ہیں, انہوں نے بزنس کیا ہے. ایک بات میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو انصاف کے لیے بھائی نوید پیش کیا, شاید وہ محسوس کر رہے کہ ہم گلٹی نہیں ہے, انصاف ملے گا. لیکن جس طرح یہ فیصلے کرائے جا رہے ہیں, ایک لاڈلے کا فیصلہ کس طرح کیا گیا, مجھے ٹائم دے. عمران خان صاحب نے کیا نہیں کیا کہ اس کا این او سی جیلی نکل آیا اس کے گھر کے الاٹمنٹ کا. اس نے کہا میں نے آف شور کمپنی بنائی ہے, وہ تسلیم کرتا ہے.
تو کہا جاتا نہیں نہیں آپ نے کوئی بنے آپ کو بھول لگی ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. بھائی جان یہ فیصلے انصاف نہیں, یہ اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں, یہ فیصلے اوپر سے آ رہے ہیں. اور اوپر سے کہاں سے بھائی جان آپ اتنے بولے نہیں, اللہ مجھے نہیں بھیجا, اوپر جو ہیں ڈنڈے والے ان سے آ رہے ہیں. اور جس طرح جج صاحب نے اب یہ فیصلہ سزا کا دیا ہے, جتنا مذاق بنا ہے عدالت کا کہ فیصلہ آدھے گھنٹے بعد آ رہا ہے, 2 گھنٹے بعد آ رہا ہے. کبھی میرے بھائی وکیل ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت نے پہلے کاپیاں کروا کے بانٹی ہوں, عدالت تو اپنا آرڈر ٹائپ کر کے سنا دیتی ہے, کاپیاں 4 میں ملتی ہیں. یہ انوکھا واقعہ ہے. تو بہت سے سیکورٹی معاملات بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. فیصلہ تو عام لوگوں کا ہوئی ہے, کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, آدھے گھنٹے بعد آ رہا ہے, ابھی پھر ڈیلے ہو گیا ہے, آپ پارٹیاں اندر بال لگی ہیں. بھائی جو فیصلہ وہ ٹائپ کر کے بھیجتے تھے شہر اوپر ایکسپٹ نہیں ہوتا تھا, وہ تبدیلی کی ڈیمانڈ آتی تھی, تبدیل کرتے تھے, کاپیاں نہیں, وہ فیصلہ تبدیل کرنا ہے. نہیں مطلب آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھے تھے کہ وہ ایکسپٹ نہیں ہوا, دوبارہ آ گیا. بھائی جان حالات دیکھ لینا آپ, اس کی بدلہ ہو گیا. سرفراز بھائی نے ذکر کیا آف شور کمپنی کا خان صاحب کی. جب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے تب انہوں نے ایک آف شور کمپنی بنائی جو انگلینڈ کے قانون کے مطابق جو بھی بیرون ممالک سے جو اوورسیز پاکستان جاتے ہیں وہ اپنے کوئی بھی اگر کوئی جائیداد اس سے خریدتے ہیں تو وہ ٹیکس کی بچت 30-40% ان کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی آف شور کمپنی تھی, اس کا ایک فلیٹ تھا جس کے وہ مالک تھے, انہوں نے اس کو بیچا اور بیچ کے اپنی ساری دولت پاکستان میں لے کے آئے. میاں صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کی, یہ پرائم منسٹر تھے, وزیر خزانہ رہے, وزیر اعلیٰ رہے, ان کی پورا خاندان جو تھا وہ حکومت میں بیٹھا ہوا تھا. ادھر سے انہوں نے پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے دوسرے ممالک میں منتقل کیا, ادھر اپنی جائیدادیں بنائی, آف شور کمپنیز بنائی. ان سے صرف یہ کہا گیا کہ جو آپ نے یہاں سے پیسہ بیرون ملک لے کے گئے ہیں ہمیں اس کی منی ٹریل دے دیں. پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں کہ عمران خان ساری دولت پاکستان لے آیا. بھائی کون کہتا ہے اس کی تو ساری دولت بیرون ملک ہے, کیا دولت ہے؟ خان صاحب ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے, ایک ڈیل ہے جمیمہ خان کے ساتھ, یہ ڈیل ہے جمیمہ کے ساتھ. عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جب تک جمیمہ کو سائڈ پہ نہیں کرو گے تم لیڈر ہی بنو گے کہ یہودیوں کی بیٹی تمہارے گھر ہے. اس کو ڈیل کے ساتھ ذریعے سائڈ پہ کیا گیا. بھائی جتنی پراپرٹی اس کو والد سے ملی ہے جمیمہ کو, وہ کس کی ہے؟ عمران خان کی نہیں. آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. بھائی جان طالبان کے ساتھ اس کا نہیں ہے, اس نے ضرور پختون لوگوں کو, اگر آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, ہم روایات کو پالنے والے ہیں, جائنٹ فیملی سسٹم ہمارے پاس ہے. کوئی عورت آج تک ایسی مجھے دکھا دو جس نے اپنی سوکن کی اولاد کو اپنی کی طرح پالا ہو. مجھے ایک مثال دے دیں. ایک عمران خان کی نجائز بیٹی امریکہ میں رہ رہی ہے, تریان جس کا نام ہے, جمیمہ اس کو لندن میں لا کے اپنی بیٹی کی طرح پال رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا آپ نے بات سنی, کیا آپ پروگرام میں شامل تھے یا جب وہ بچی کی ڈیلیوری ہوئی جب جمیمہ لے آئی ہے, بیٹی تو ثابت ہوگی جمیمہ اس کو پاس لے آئی ہے. بھائی جان وہ کیوں لائی ہے؟ اصل میں جمیمہ کی اس کے ساتھ ڈیل ہے, یہودیوں کی اس کے ساتھ ڈیل ہے. تریان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ کسی مخالف کے ہاتھ سے نہ چڑھ جائے. اس کو پالا جا رہا ہے, پالا جا رہا ہے. بھائی جان یہ ساری سپورٹ وہاں سے ہے, میں اس کے کردار پہ نہیں جا رہا, میں کردار پہ نہیں جا رہا. میں تریان کی بات کر رہا ہوں. تریان کیا جمیمہ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں آپ بتائیں. میری بات کون آپ یہ تریان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے کون؟
इफ्तिखार चौधरी साहब ने कह दिया सबूत लाए अपने फोटो अच्छा आप सबूत ले आए मौजूदा दौर में आप चेक कर सकते हैं कि वो टरियान उसके पास रह रही है जवाना के पास। अच्छा जी जो वो ये सबूत अच्छा वो क्यों मैं किरदार पे नहीं जा रहा कि वो जायज है ना जायज है। भजन बेटी तस्लीम तो होगी जब उन्होंने रख ली वहां पे। क्यों रखी गई है? साजिश ये है कि अगर किसी मुखालिफ के हत्या चढ़ गई तो इमरान खान का नुकसान होगा। भजन सी पैक की सजा दी जा रही है और यहूदी लॉबी ये सारा कुछ करवा रही है। सारा कुछ हो रहा है। मैं सवाल मेरा ये था कि नवाज शरीफ साहब ख्वाहिशात बहुत सी होती हैं जो अमली जमा बनाता है उसका मंसूबा होता है। नहीं खास हो गया सवाल मेरा सिर्फ ये था कि नवाज शरीफ एक सलाह मैंने आपको जवाब दे दिया है उस बात का जवाब। आगे जो भाइयों से बात निकली हमने उसको जवाब दे दिया। अब नेक्स्ट सवाल करें। नवीद नवाज साहब मैं आपसे पूछना चाहिए आपने एक गाली गलौज का जो माहौल दे दिया इस मुल्क में लहान तान का तो क्या समझिए ये कहाँ तक जाके ये ब्रेक लगेगी? नहीं जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। गाली तो यही रहता है ना पीछे इन्हें दिया ये मुखालिफिन की तरफ से एक परसेप्शन है। मेरी बात सुनिए अगर इधर हमारे हाफजाबाद में किसी आपके मोहल्ले में या कहीं भी कोई बंदा चोरी करता है तो हम उसको क्या कह के बुलाते हैं? चोर कह के बुलाते हैं। चोर को गाली नहीं है। जो बंदा जो एक्ट करता है उसके मुताबिक उसको उसके अलकाब से बुलाया जाता है। हम तो कहते हैं कि इस कौम का अरबों रुपया उन्होंने चोरी करके लेके गए हैं, हमारे टैक्स का पैसा चोरी करके लेके गए हैं। तो खान साहब उनको वो चोर को चोर ना कहें तो और क्या कहें? और अगर इनको इस चोर को और डाकू को ये गाली समझते हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। क्या चोर को चोर तो कहना चाहिए ना? इसका मतलब है ये इतराम से चोर साहब का खान साहब पे जो उंगली उठती है वो भी सही है। उसको जो कहा जाता है जो वो करते हैं फिर वो भी सही है जो हमारे लोग कहते हैं। आप तो अगर उसको तो कह रहा है जो वो करना है जो खान साहब का साबित हो जो करप्शन के खिलाफ क्या खान साहब ने 22 साल पहले शुरू हुआ था क्या नहीं साबित अब तो आपको सजाएं हो जाएगी। मैं बोल नहीं सकता जो साबित हुआ है मैं बोल अब तो नहीं वजह साबित कौन ये अदालतें साबित करेंगी? ये तो नहीं करेंगे कभी भी। जस्टिस की बहुत बड़ी अदालत है एक पब्लिक की अदालत है भाईजान। जस्टिस खान साहब के साथ कौन सा इल्जाम नहीं आप जोड़ सकते लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता। साहब मैं एक बात कहता हूं हालिया इन रिसेंटली जितने भी अदालतों ने फैसले किए हैं ख्वाजा आसफ की पहले नाअहली बाद में उसके वो इजाजत देना इलेक्शन की ये कहते हैं कि अदालतों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। शाहिद खाकान अब्बासी को पहले उसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए गए बाद में जब उसको इजाजत दी गई तो अब्बासी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बाहर आकर कहा कि अदालतों ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया अदालतों के फैसले को मानना चाहिए। उसके अगले दिन ही 2-3 दिन बाद जब ये सजा का फैसला है तो उन्होंने कहा जी ये अदालतें तो मेरी भाई से एक गुजारिश है पाकिस्तान है पुरानी रविश है जो फैसला उनके हक में आता है वो तो बिस्मिल्लाह जो नहीं आता फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते हैं वो कहते हैं मीठा मीठा मैं एक बात करता हूँ मेरी भाई से इतनी वकील भी है गुजारिश है कि सियासतदान भी इंसान है। जरदारी साहब जो है सदर पाकिस्तान रह चुके हैं उनमें जो खामियां हैं उनके साथ वाले सब जानते हैं लेकिन एक सियासी व्यवस्था होती है या एक मफादात की एक लिस्ट होती है उसके तहत वो उसके साथ है। नवाज शरीफ के साथ जो लोग हैं उनको पता है ये कोई नेल्सन मंडेला नहीं है लीडर है वो अच्छा समझते हैं उसके साथ है खामियों का लोगों को पता है। दुख इस बात का है कि जो मेरे भाई जो मेरे पाकिस्तानी जो मेरे अजीज इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं उसको कुफरिश्ता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि उसमें बहुत सी कोताहियां हैं साथ रहे व्यवस्था रखें लेकिन उसको फरिश्ता साबित ना करें। उसमें जो है जो उसमें वो पाकिस्तानी सियासत किस तरह करेगा किस तरह वो झुंडन लेता है आप बताएं कारकर्दगी ये देखनी है ना हमें कारकर्दगी भी चाहिए सिर्फ वली अल्लाह होना जरूरी नहीं है भाई केपी की गवर्नमेंट कारकर्दगी के हवाले से आते हैं शायद की के हवाले से जो माहौल आपका सवाल है जो माहौल यहाँ पे भाईजान गाली गलौज का शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब तो स्टेज पे कहते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो आज अपने वालिदैन को कहो कि हमने वोट नहीं देना आपके पीछे अपने बल्ले पे देना है। तो ये क्या किस तरफ ले जा रहे हैं वोट ये क्या ले जा रहे हैं ये क्या बगावत नहीं करवा ये शऊर है ये शऊर नहीं है। अगर आप ये शऊर का जमहूरियत की डेफिनेशन आप मुझे बता दें जमहूरियत की डेफिनेशन
बता जो देना। बेहयाई का शऊर नहीं दे रहे हैं, बेटा, हमें नहीं जमहूरियत चाहिए। क्या, मुझे डेफिनेशन बता ये दें। शऊर हमें नहीं चाहिए बेहयाई वाला। जमहूरियत हम जो हर वक्त अब तो नारा चल रहा है, जमहूरियत नाम तो बेहयाई है। जमहूरियत की डेफिनेशन आप मुझे बता दें। जमहूरियत क्या है? नाज़रीन सुन रहे हैं आप, गुफ्तगू दोबारा आते हैं आपके साथ एक ब्रेक के बाद। Function ozonizer is the best way to sterilize your food. It uses high voltage technology to generate ozone and allow us to sterilize our food in the most convenient and efficient way. This is how it works. We shall put the food to be sterilized into a container filled with water. Then we place the bubble stone in the water. After 15 minutes, we can see a layer of foam floating on top of the water. Swirl the foam on a stick and when it dries, burn it. What you will see is that the substance does not melt and it releases a strong chemical stench. Imagine if we eat this substance, more toxins will be accumulated in our bodies. Some tests for further understanding. We put a drops of a pesticide in a container with the water and the fish. The fish died after a while. Now we treat this water with a Tianshi family ozone disinfector. After 30 minutes, we put 2 more fish in the water. You see, these fish are swimming lively. This clearly shows that the ozone created by Tianshi ozone disinfector has a thoroughly decomposed pesticide in the water. To show how ozone can break down chemicals, let us take 2 glasses of water. Then we add coloring into the water and we ozonize one of them. Eventually we'll see that the ozonized water has returned to its original color. This clearly shows how ProLife Multifunction Ozonizer can break down chemicals found in fruits, vegetables, meat and seafood. Also be used to sterilize baby bottles and teats. Ozonated water can also be used for treatment of foot and skin. जी नाज़रीन, दोबारा ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप साहब तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि धरने पे इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठा धरना होता है, एक तंजीम है, लीडर हैं उसके, जब धरने से आते हैं तो 2 ग्रुप बन जाते हैं। अब हालत ये है कि एक ग्रुप की क़यादत के ख़िलाफ़ आपकी तंजीम जो है, अपना जो आपके साथी थे, आपके लीडर थे, उस दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया, उस क़यादत के ख़िलाफ़ आपने एक अदालत को खड़ा कर दिया। फैसलाबाद में मौलाना सईद अहमद असद, जिसका अहले सुन्नत में ख़ास तौर पे सब जो है वो एहतराम करते हैं, आपने उनके मुकाबले में बंदे खड़े कर दिए। ये आप अहले सुन्नत को तकसीम कर रहे हैं, अहले सुन्नत को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्शन में क्या चाहते हैं आप? असल में ना जॉन साहब, 2 तरह की वाबस्तगी होती है जी जी। किसी भी चीज़ में। एक होता है इश्क, जी जी। उसमें जो होता है ना माशूक, जिससे इश्क किया जाता है, उसकी खूबियाँ खामियाँ वो बिल्कुल अलग से होती है। एक होती है वाबस्तगी रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन या वैसे कोई रिलेशनशिप, कोई तल्लुक हो, उसका आप कंपैरिजन ना करें। अल्लामा खादिम साहब रिजवी साहब जो है ना, मैं समझता हूँ उनको इश्क है। किससे? हजूर से। हजूर की नामूस पे वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। अशरफ जलाली साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ। अशरफ असफ जलाली साहब जो है वो मौजूदा जो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाता है ना बंदा, वो एडजस्टमेंट करता है, वो एडजस्टमेंट करते हैं। मौलाना सईद अहमद असद, मेरी बात सुनो, मौलाना सईद अहमद असद साहब पे भी आते हैं, उनकी भी बात मैं आपको बताता हूँ। दूसरा आपने कहा कि उनके मुकाबले में पार्टी जो है वो टिकट दे रही है, बिल्कुल वहाँ पे जो धरना हुआ वो इकट्ठे थे, वापस आए, तकसीम हो गई। इंसान जो है ना, ये कुछ चीज़ें फितरती होती हैं उसमें। इंसान जब फितरती तकाज़े हैं कि कुछ इंसान होता है वो अपनी ज़ात से प्यार करता है, कुछ होते हैं वो किसी की ज़ात से प्यार करते हैं, कुछ होते हैं वो किसी से भी प्यार नहीं करते। अब सवाल ये है कि ये अलग अलग क्यों हुए? अशरफ असफ जलाली साहब मफादात की सियादत कर रहे थे, थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे।
جبکہ جو خادم رضوی صاحب ہیں ان کا صرف ایک ہی تھا کہ باقی ساری باتیں مان لیتے ہیں، ختم نبوت پہ جو کوئی بھی بات کرے گا وہ میرا ساتھ نہیں رہے گا، میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ جب انہوں نے درگاہ دیا، انہوں نے کوئی کمٹمنٹس جو ہوئی ان کی حکومت کے ساتھ، انہوں نے کچھ تحفظات اپنے رکھے، کچھ نکات پیش کیے، ان پہ ہوا کہ جی کریں گے، ایگری ہو گئے، بعد میں وہ منحرف ہو گئے۔ جو وتیرہ حکومتوں کا ہوتا ہے مسلم لیگ نون کا خصوصاً کہ آپ جب کرتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ جی آپ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، تحریک لبیک جب دھرنے پہ جاتی ہے، دو کینڈیڈیٹ آپ کے لیڈر ہیں اکٹھے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں تو ایک تحریک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر حالت اب یہ ہے کہ جو آپ کے لیڈر تھے پہلے آپ کے ساتھ تھے، آپ کی قیادت نے ان کے خلاف ایک اداکار کو ٹکٹ دے دیا۔ فیصل آباد میں مولانا سعید احمد اسد ایک اہل سنت میں ایسی شخصیت ہیں کہ ہر بندہ ان کا احترام کرتا ہے، آپ نے ان کے مقابلے میں بندہ کھڑا کر دیا۔ آپ اہل سنت کو تقسیم کرنے کے لیے کسی کی ہاتھوں استعمال کو نہیں ہو رہے، اصل کہانی کیا ہے اس حوالے سے بتائیں۔ چوہان صاحب ہم استعمال نہیں ہو رہے، اچھا خادم رضوی صاحب جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہے، اصل میں مخالفین جو ہیں وہ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کو ورگلا کے، ان کو پھسلا کے کسی طرح ان کی مقبولیت کو کم کیا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آصف اشرف جلالی جو ہیں جی ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آصف اشرف وہ خائف ہیں، آصف اشرف جلالی صاحب جو ہے وہ بھی اسی طرح خائف ہیں، وہ بھی ہیک ہو گئے ہیں۔ اچھا وہ بھی ہے، بالکل ہیک ہو گئے ہیں۔ میں اس بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ جو مخالفین ہیں وہ مقبولیت سے خوف زدہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایسے اچھت کرنے شروع کر دیے ہیں، اور جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں وہ ایڈجسٹ کرنے والے آدمی ہیں، جبکہ خادم رضوی صاحب جو ہے وہ اس پہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہو، میرا باپ ہو، کوئی بھی ہو، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، کمپرومائز نہیں ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ تو جو ساری پارٹی اسپیشلی اداکار، میری بات سنیں، کوئی بھی بندہ اس کے اداکاری، میری بات سنیں، اداکار ہو یا مؤذن ہو یا کوئی قلم کار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے اعمال میں سے اس کو کون سا اعمال، اس کا عمل جو ہے وہ پسند ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر اپنا جو ہے وہ چھوڑ کے، اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کے آپ کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے، آپ نظریہ پاکستان کو دیکھ لیں، دو قومی نظریہ کو دیکھ لیں، اس میں کیا ہے اصل کام جو ہو رہا ہے دو قومی نظریہ پہ یا نظریہ پاکستان پہ، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے۔ اچھا کیوں؟ اس کی دو تین وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، آپ کوئی گناہ گار ہے، وہ ایک سال مسجد میں نہیں جاتا، وہ عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے، کیا آپ اس کو ڈنڈے مار کے نکال دیں گے کہ بھائی سال تو آپ آئے نہیں، آپ اب اس اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے آ گئے ہو، کیوں بھائی؟ ڈنڈے تو تحریک لبیک نے پکڑے نا، تحریک لبیک، میری بات سنیں، تحریک لبیک تو بڑی پرامن ہے، اس نے ڈنڈے نہیں پکڑے ہوئے، لیکن اگر ختم نبوت پہ بات آئے گی تو ڈنڈے بھی پکڑیں گے اور ڈنڈے چلائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ اس پہ سمجھوتا نہیں ہے، اس پہ ہم بات سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور رہی بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ آتا ہے وہ آپ کے پارٹی منشور کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو صرف اس لیے ٹکٹ نہ دیں کہ آپ اہل تشیع ہیں یا آپ دیوبند ہیں یا آپ انفی بریلوی جو ہے مسلک اس پہ ہیں یا آپ کرسچن ہیں، بھائی دو قومی نظریہ پڑھیں، آپ جو نظریہ پاکستان ہے اس کو پڑھیں۔ اقلیتوں کو جب آپ اقلیت دیتے ہیں، اقلیتوں کو آپ دیتے ہیں تو اس میں مسلک تو ایشو نہیں ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات آپ مسلک ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے قائد کو ذرا بتانا تھا کہ جب انہوں نے اپنا پارٹی کا فارم تک بنایا ہے اس فارم میں لکھا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سنی انفی بریلوی کے علاوہ کسی کو ٹکٹ نہیں دے گی، بالکل کسی کو اپنا ممبر نہیں بنائے گی۔ آپ نے اپنا جو فارم بنایا وہ دو قومی نظریہ کے خلاف بنایا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے میں ہوں فارم دیکھ رہا میں آپ کو مثال میں نے دیکھا ہوا ہے، میں ہوں، میں اہل تشیع ہوں، میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں اہل سنت حنفی بریلوی، میں آپ کو حلف دیتا ہوں یہ آپ کا فارم ہے، میں اس کو فل کرتا ہوں، میں اس پہ عمل درآمد کروں گا، میں اس پہ کارآمد رہوں گا، کاربند رہوں گا، تو کیا آپ مجھے کیا کہیں گے کہ جی آپ جاؤ، آپ جا کے جناب اہل تشیع رہو؟ میری بات سنیں، اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے
آپ کو کہتا ہے جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے حضور کے دین پہ اسلام لانا چاہتا ہوں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے جی؟ آپ گارنٹی مانگیں گے مسلمان ضرور کرنا چاہیے, لیکن بطور غیر مسلم وہ آپ کی تحریک کا ممبر نہیں بن سکتا. کیا مطلب؟ بطور غیر مسلم ہے وہ آپ کی جماعت کا ممبر نہیں بن میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ کوئی اہل تشیع یا دوسرے مسلک کا بندہ وہ آ کے آپ کا فارم فل کرتا ہے, سائن کرتا ہے اور آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہم حنفی بریلوی کر سکتے ہیں, کیا آپ کے وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں کھلے عام کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل تشیع چھوڑ کے حنفی بریلوی ہو گیا ہوں؟ میرا ایک چھوٹا سا دیکھیں میری بات سنیں, یہ فارم ہی دو کمیونٹیوں کے خلاف بنا ہے. میری بات سنیں, اب صاحب میری بات سنیں, پاکستان کا شہری جو ہے وہ غیر مسلم بھی شہری ہے, پاکستان کا شہری ہے بطور غیر مسلم. میری بات سنیں, آپ مسلمان ہونے کا یا اہل تشیع کا مسلک پہ بات کرتے ہیں, مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں آپ کے فارم پہ بات کر رہا ہوں, میرے فارم پہ بات کریں یا مجھ پہ بات کریں یا دو قومی نظریہ پہ بات کریں, ایشو نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جو اسلام کا علمبردار ہے, اسلام کا پیروکار بنتا ہے, 5 وقت صوم و صلات کرتا ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج پڑھتا ہے, لیکن وہ مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے بم دھماکہ کرتا ہے. اس کے برعکس ایک بندہ جو اہل اسلام نہیں ہے, غیر مذہب ہے, ہندو مذہب سے ریلیٹ ہے, وہ مسجد میں ہوتا ہے, وہ اس بم پھینکنے والے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, اس بم پھینکنے والے کو مارتا ہے, اس کو بیع کر دیتا ہے. آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں حضور, آپ مسلمان کے ساتھ ہوں گے یا اسے ہند کے پاس ٹائم پہ دیں. یہ جو آپ ٹاک شو منعقد کرواتے ہیں نا, اس میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے, نہ بحث سے کبھی گزار ہوتا ہے, صرف ایک نقطہ نظر ہر بندے نے اپنے پیش کرنا دیتا ہے. وہ جو یہ فرقے کی بحث چل گئی یہ کبھی واپس نہیں ہوئے گی. بات آپ نے سوال کیا ہے کہ 2 مولانا صاحب دھرنے میں اکٹھے گئے, واپسی پہ وہ اکٹھے نہ رہے, تو یہ سادہ سوال ہے, پوری قوم جانتی ہے کہ ان کی ادھر لڑائی کی وجہ کیا بنی, کوئی بھی ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کیا مانتے ہوئے. آپ اس کو چھوڑیں, تنقید نہیں کرتے. اگلی بات, دھرنا 2 حصوں میں تقسیم ہوا, پھر 3 حصوں میں چلا گیا. پیر سیال لاجپال بھی اس میں میدان میں آ گئے. تو میرے بھی کچھ عزیز تھے نون لیگ میں امیدوار, ان کے مریدین میں سے سابقہ وہ ایم پی اے بھی رہے. تو میں نے ان سے ایک دن رابطہ کر کے کہا کہ اگر آپ نے, ایک میٹنگ ہوئی ہماری ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کی, وہاں پہ وہ شریک نہ ہو سکے, تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے میٹنگ میں. تو جواب آیا کہ پہلی بات تو میں اطلاع نہیں کی گئی میٹنگ کی, ہمارے ڈی سی متعلقہ نے اطلاع نہیں کی. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا چلو میں کوئی بات وغیرہ کروں آپ کے لیے ٹکٹ کے لیے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پیر سیال کے فیصلے کی پابند ہیں. کچھ عرصہ گزرا تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو میں نے پھر فون کیا کہ پیر سیال تو کھڑے ہوئے ہیں, وہ تو ابھی بھی جواب دے رہے ہیں. میں نے ایک انٹرویو سنا نظام الدین صاحب کا, میں نے لائیو انٹرویو سنا کہ آپ نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں, ٹکٹ واپس کر رہے ہیں, تو کیا ہے پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کو ہمارے علاقے میں ہے, لیکن مجھے حکم ہوا ہے بزرگوں کا کہ آپ نے ٹکٹ نہیں لینا. میں نے نہیں لیا. آپ بھی ٹکٹ جس کو ملے گا جیتے گا وہی آپ کو میری سیٹ سے, نون لیگ کا ٹکٹ جس کو ملے گا. تو میں نے ادھر رابطہ کیا کہ آپ کے پیر سیال تو ابھی کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیا. تو جواب آیا کہ ہم نے اجازت کے بغیر ٹکٹ نہیں لیا. تو بھائی جان جب یہ ادھر 2 دھڑے ہو گئے, پھر تیسرا دھڑا بنا, پھر تیسرا دھڑا پی ٹی آئی میں چلا گیا, تو میرے بھائی کا یہ جواب کہ عشق رسول وہ کہانی تو ختم ہوگی. اس طرح سے سیاسی مفادات یہیں سے تو کہانی شروع ہوئی ہے, یہیں سے اسی پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے, یہیں سے شروع ہوئی ہے بھائی. آپ اس کو مفادات کہتے ہیں, آپ ملک کا مفاد کہتے ہیں. جامی صاحب کا میں نے سنا, مجھے بڑا افسوس ہوا, وہ دین کے علمبردار ہیں. اور ایک منٹ میری بات سنیں, یہ بات نہیں ہے, لیکن ثابت کریں نا بھائی, ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے جی ہم پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو میری بات کمپلیٹ میں آپ کی بات میں نہیں بولا, مجھے جواب دے رہے ہیں. بھائی جان ایمان اندر ہوتا ہے, ایمان کا امتحان کوئی کیسے رہ سکتا ہے, وہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس میں عشق رسول والی بات ہے, نہ کوئی ختم نبوت کا ایشو ہے. اس جماعت کو لایا گیا کہ نون لیگ کو کس طرح سے ڈیمیج کرنا ہے. بھائی جان بات سنیں, ہے ایشو. بات یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک مختلف طریقے استعمال ہوئے یہاں پہ. یہ جو بھی فیصلہ آیا سزا کا, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بھی نون لیگ ختم نبوت کا ایشو نہ بنا. بھائی جان بات سنیں,
اب اس جماعت کو تیار کیا گیا، ڈھونڈا گیا جو نون لیگ کے جو مولانا اس مسلک میں قادر رضوی صاحب سے بڑے بڑے عالم دین بھی اس مسلک میں ہیں، ان سے سینئر بھی ہیں. سر عالم دین ہونا اور عاشق رسول ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. عاشق رسول کا بندہ وہ چنا گیا الگ الگ چیزیں ہیں جس سے کام لیا جا سکتا تھا، تو وہ موقع کی مناسبت سے ان سے کام لیا جا رہا ہے. باقی ساری کہانیاں ہیں کام لیا نون لیگ کو تو یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ نون لیگ کو ہٹانے کے لیے ہو رہے ہیں. طریقہ انصاف ان کے خلاف کام کر رہی ہے، عدلیہ ان کے خلاف کام کر رہی ہے. پاناما کا ایشو جو جس نیوز نے دیا وہ بھی ان کے خلاف کام کر رہا ہے. ایک بات میں کروں گا کہ پوری تحریک لبیک پاکستان کو جس طرح کا پینل حافظ آباد میں ملا ہے نا، پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملا. جو پینل حافظ آباد میں ملا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سابق ایم این اے اور سابق وزیر رہا ہو، ایک پلیٹ فارم ہے جس میں جو بھی آئے گا اپنا توبہ کرے فارم میں پیش ان میں جو ہیں نا لوگ وہ اس کرائٹیریا پہ اترتے ہیں دونوں، جو سید سبحان نے، پیر شعیب شاہ نواز بخاری صاحب اور پیر وسیم حسن نقوی صاحب. باقی کا بھائی کچھ نہ پوچھے، نہ بولے، نہ بات کرتے ہیں. گزارش یہ ہے، میں کہتا ہوں 1999 میں ہمیں یاد ہے جب اچانک ٹیلی ویژن بند ہو گئے، جب اچانک ٹیک اوور کیا گیا تو ہر طرف مٹھائیاں بانٹی گئی کہ پتہ نہیں اب کیا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، احتساب ہوگا، یہ ہوگا. جو خواب دکھایا گیا کیا کیا کسی نے؟ اب بھی ہوئی ہے، اب بھی ہوئی ہے. مشرف صاحب جو تحفے میں دے کے گئے ہیں، بھائی جان چھوڑیں آپ اب کیا خوشحالی بیچ کے ملک میں خوشحالی لائی جا رہی ہے، قوم کے بیٹوں کو بیچ کے مقامی حالات پہ آتے ہیں. مقامی حالات پہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک سوال نہ کرے جب مقامی حالات. عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ نے ڈیمز بنانے کا ایک سٹیپ لیا ہے، بہت اچھا سٹیپ. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ عدلیہ جن 2 ڈیمز کا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہے وہ آلریڈی اپرووڈ ہیں اور وہ شروع میں بن رہے ہیں. عدلیہ کو میں کہتا ہوں بھائی اب ہمارے ملک میں ایک بات یہ ہے، عدلیہ ڈیم بنائے گی، فوج الیکشن کروائے گی، تو پتہ نہیں یہ کیا کیا یہاں پہ نہیں آپ کی حکومت نے ہر کام پہ فوج کو لگا دیا. طالبان کے سپرد کر کے اللہ ہو جاتا ہے. آپ کی حکومت نے ہر کام پہ فوج کو لگا دیا. مقتل شماری اب میں حکومت کو مانتا ہوں کالا باغ ڈیم شروع کریں، ہم فنڈز بھی دیں گے. نہیں کالا باغ ڈیم تو آپ کے لیڈر کہتے ہیں. جب مشرف جیسے طاقتور بندے نے اس پہ پسپائی اختیار کر لی ہے، نہیں بنایا، اور ایک جماعت کا بہت بڑی جماعت جو اس وقت بڑی فیورٹ ہے، اس کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیم کے خلاف نہیں بننے دوں گا، اپنے ادھر کے مفادات. آپ کی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے. بھائیجان بات سنیں، عبداللہ ہاں میں یہ نہیں آپ کی جماعت کا سربراہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری جماعت نے سٹینڈ نہیں لیا، لیکن اب جو طاقت سٹینڈ لے رہی ہے، جو پاکستان کی طاقتور ترین اس وقت چیز ہے شخصیت، وہ سٹینڈ لے لیے. کالا باغ ڈیم پہ لینا، یہ چھوٹے ڈیموں کو چھوڑے، یہ تو بن رہے ہیں. آپ کی حکومت نے چھوٹے بھی نہیں نہ بنائے تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ بنے ہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو 11,000 میگا واٹ بجلی بھی آئی ہے نا. اب میں مانتا ہوں ہم بھی چندہ دیں گے اپنی طاقت کے مطابق، چندہ دیں، لیکن پہلے ادھر جائیں، کالا باغ پہ جائیں، جہاں مسئلہ حل ہونا ہے ادھر جائیں. نبی صاحب آپ بتائیے یہ سستی شرط حاصل کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے یہ اچھا اقدام ہے عدلیہ کا. یہ تو ہماری سیاسی جماعتوں کو جو پہلے برسر اقتدار رہی ہیں ان کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. پرویز مشرف صاحب ایک بہت بڑی، وہ جتنی طاقت ان کے پاس تھی کسی کے پاس نہیں آئی ابھی تک، ان کو بنا دینے چاہیے تھے. میرے خیال سے یہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ اتنی باریاں لینے کے باوجود بھی ڈیم، چلے کالا باغ ڈیم پہ تو وہ نیشنل ایشو بن گیا، اس پہ تو ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن جو باقی ڈیم بنائے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بس انہوں نے وہ پروسیس میں رکھے. کسی کو اتنی اس کی طرف ان کے ایجنڈے کچھ اور ہے کہ میٹرو بنا دو، سڑک بنا دو، لیکن وہ پانی کو سیو کس طرح کرنا ہے، ڈیمز کی اہمیت کیا ہے، یہ میرے خیال سے ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سابقہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. عدلیہ نے بولڈ سٹیپ لیا ہے اور یہ عدلیہ کا سٹیپ اب لوگ جو ہے ان میں اویئرنیس آئی ہے، لوگ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں. اب لوگوں کا اعتماد
इन नुमाइंदों से, सियासी कारकुनों से, सियासी जो नुमाइंदे हैं इनसे उठता जा रहा है और लोग देख रहे हैं जो है अदलिया की तरफ और फौज की तरफ। और इसमें सारा गुनाह किसका है? ये सियासी पार्टीज का है, क्योंकि इन्हें अपनी सियासी मफादात के लिए, अपनी जाती मफादात के लिए का इफ्तिखार चौधरी पर तो जाने के बाद उसको भी चोर का गाने करवा के गया है। इतमाद आपके मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, जब चले जाएंगे ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छी बात अगर लैट्रीन के पेट दीवार पे लिखी है तो उसको आप कबूल करें भाईजान, जब तक अच्छी बात कोई अच्छी लग रही है, अच्छी जब मुल्क के लिए जो चीज फायदा दे रही है तब तक फायदा दे रही है। की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है। भाई कौन धकेलता है? आप लोग धकेलते हैं, आप धकेलते हैं, पार्टियों का फेलियर है। ये तो करप्शन का तस्वीर है, अगर वो खत्म होगा तो मुल्क तरक्की करेगा ना। चौहान साहब जब आप लोग बाहर बैठ के अपने बच्चों को बाहर रखते हैं, चौहान साहब इनका मसला ये है कि हम स्याह सफेद कुछ भी करें, एक बादशाह सलामत की तरह जिंदगी गुजारे, कोई पूछने वाला ना हो। हम दिन रात जिस तरह मर्जी अपने मोहल्लात बनाए, करप्शन टैक्स का पैसा चोरी करें, हमें कोई पूछने वाला ही ना हो। यही देख लेना, 3 सियासी पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हैं, दोनों का मौक़िफ़ एक है, 2 का एक का अलग है। वजह क्या है कि जिनको शेल्टर है उनका मौक़िफ़ एक है, जिनको मफादात मिल रहे हैं। अच्छा। और जिनके खिलाफ एक बात देखने में आ रही है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा किसी की बैसाखियों के साथ उसने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन इस दफा बैसाखियां वो नहीं मिल रहे। पहले इसी वजह से मामला है, पहले हर इलेक्शन बैसाखी में लड़ा है। बात सुने हमने जो आप कह रहे हैं ना सियासी मफादात, मैं समझता हूँ अब भी आज तक जितना फायदा नून लीग को हुआ है किसी को भी नहीं हुआ। जी मैं एक बात में, जब यूसुफ रज़ा गिलानी का केस था तो मियां साहब खुद काला कोट पहन के काली टाई लगा के सुप्रीम कोर्ट गए और उनकी वीडियो मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क के ऊपर से 100 वजीर आज़म भी नाअहल कर दिए जाएं तो वो नाअहल है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा। आज वही सुप्रीम कोर्ट बुरी लग रही है इनको, जब खुद नाअहल हुए गलती मान रहे हैं। मैं यहाँ बैठे एक बात हुई थी कुछ थोड़ी देर पहले, कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम में, जब साबिक वज़ीर आज़म इधर तशरीफ़ लाए थे अफजाबाद में, तो वो ऐलानात करके गए थे सड़कों का, यूनिवर्सिटी कैंपस का। तो आपने कहा कि ये इसी दौर में, ये जो 2 महीने रहते हैं, ये काम हो जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा कि वो काम हुआ उन सड़कों पे? वो यूनिवर्सिटी का अप्रूवल, आपने अच्छा सवाल, अप्रूवल जो सड़कों के ऐलानात कर गए थे उनकी अप्रूवल जो है वो बिल्कुल करीब थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के भी 25 करोड़ फंड भी उन सड़कों के लिए जो है वो एलोकेट किया जा रहा था। अच्छा। अगर उस वक्त ये जो प्री प्लान धांधली जो हो रही है ना नून लीग के खिलाफ, ये ना की जाती कि 1 अप्रैल को फंड्स पे पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, किसी और मुल्क की देख लें, जब तक इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान नहीं होता कभी तरक्याती कामों पे कोई कदम नहीं लगा सकता बंदा। इस दफा ये हुआ कि पाबंदी लगा दी गई 1 अप्रैल को, इलेक्शन अभी दूर था, फिर पाबंदी उठाई गई 1 दिन के लिए, फिर आगे अगली अदालत ने फिर पाबंदी लगा, अदालत से उसको शेल्टर दिया गया। तो वो भाईजान उस परी प्लान धांधली की भीड़ चढ़ गई हैं, वो अल्लाह के फजल से थी। अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो वो जो मंसूबे हैं वहीं से शुरू होंगे जहाँ पे उनको रोका गया। इससे पहले जो आंसर मैं इनकी बात जरा इजाफा कर दूँ, एक ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने आज से करीब 10-12 साल पहले किया था, जब यहाँ पे आके गंदम की कटाई की थी उन्होंने, कि ये जो अफजाबाद से सुखे की रोड है इसको 1 वे रोड बनाया जाएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम आई? वो क्यों नहीं आज तक जो मनसूबा वो पूरा हो सका, या उसके फंड क्यों नहीं रिलीज हो सके? असल में ये बाकी ऐलान हुआ था, मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे याद है वो लम्हा जिसको आप याद करवा रहे हैं। उसके बाद भाईजान इन सड़कों के डायरेक्टर आए, बाकायदा हमारे 7 सड़कों के डायरेक्टर थे। एक हाफजाबाद से अलीपुर रोड थी, एक हाफजाबाद अंदरूनी शहर वाले फाटक से लेकर डुअल कैरेज वे थी सड़क, खान के लोगों ने इंटरचेंज था। गलबन इसका एस्टिमेट भी 1 अरब 80 करोड़ के लगभग आया था डुअल कैरेज बनाने के लिए कि हाफजाबाद को मोटरवे से एक बड़ा जो है वो अटैच किया जाए।
ایک بائی پاس منصوبہ یہ جو ہے جناح چوک سے لے کر گھوڑا چوک تک اس کو ڈول کریں فل کرنا، یہ تب کی بات نہیں، یہ تو بھائی 4 ماہ کا میں بات کر رہا ہوں، یہ تو 4 وہ ماہ کا اعلان پہلے ہوا تھا، لیکن جو میں کر رہا ہوں یہ 3 سال پہلے ڈائریکٹو آئے تھے، یہ 2015 کے بجٹ میں ڈائریکٹو آئے تھے، آپ کو شاید یاد ہوگا 2015 ایک سڑک حافظ آباد سے بنی کے جون میں آتے ہیں نہیں وہ آئے تھے اس سڑک کا میں وہی بات بتا رہا ہوں، ایک حافظ آباد سے بنی کی روڈ تھی، ایک حافظ آباد سے کولو روڈ سے خانپور تک، ایک چک بٹی موڑ سے لے کر جو ہمارے دیہات سے آتی ہے دریا کی بیلٹ کے ساتھ بنی کی روڈ شروع بھی ہے۔ ہوا یہ کہ جب فنڈز کی ایلوکیشن کا آیا تو محترمہ کو ان 3 سڑکوں کا کہا گیا کہ آپ کی جو ہے ان میں سے 3 کو آپ چوز کر سکتی ہیں، اور یہ زیادہ ضروری سمجھی گئی، ان کو دے دیا گیا۔ بنی کی روڈ تھی، کولو روڈ تھی، وہ ایک ادھر ہماری بیلٹ میں تھی، وہ بھی زیادہ ضروری تھی کہ بہت سے دیہات کرتے جو خراب تھے زیادہ ضروری اس لیے تھی نا وہ ان کے زیر باقی 2 ضروری تو سکے کی بات وہ آپ کی متعلقہ ہے ان سڑکوں کی حالت زیادہ خراب وہ انشاءاللہ وہ بھی ہوگی، نیکسٹ موقع ملے گا تو جو حصہ ہوتا ہے ہمارا ابھی بھی آپ نیکسٹ چاہ رہے ہیں کمپین کے حوالے سے بات کرتے ہیں 40 سال آپ نے کیا، ابھی آپ نیکسٹ کی بات کرتے ہیں بھائی، آپ نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ آپ سب بات سنیں نا، آپ سب بات سنیں، کمپین کے حوالے سے بتائیے گا جی آپ کی پارٹی کیسی کمپین جا رہی ہے ڈسٹرکٹ میں؟ ماشاءاللہ جی ہماری کمپین بہت اچھی جا رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سٹی کا دیکھیں کہ جتنے آفسز ہمارے کھل چکے ہیں، نون لیگ کا کوئی آفس کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں بھی جلد سے یا کوئی کارنر میٹنگ ہوتی ہے آپ عوام کی تعداد دیکھ لیں، اور میں آج آپ کو ایک پیشین بھی کر رہا ہوں 25 کا، چلو اللہ کو پتہ ہے جو بھی ہونا ہے، حافظ آباد سٹی سے اس بار ایک بڑے مارجن سے پی ٹی آئی جیتے گی، جتنے نوجوانوں کے ووٹس ہیں، جتنا ہم نے ورک کیا، پہلے تو نون لیگ جیتتی تھی، ہاں اس بار پی ٹی آئی بہت بڑے مارجن سے۔ میں اپنے بھائی کو ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ 1993 کا الیکشن تھا، الیکشن قومی اسمبلی کا 2 دن پہلے ہوا تھا، چودھری مہدی صاحب اس وقت 23,900 کی لیڈ سے NA75 کو جیت چکے تھے، 2 دن بعد الیکشن تھا صوبائی اسمبلیوں کا، تو پیر عارف شاہ مرحوم یہاں سے منتخب ہوئے تھے، نون لیگ کے امیدوار تھے، وہ اسلامی جمہوریت ٹکٹ نون لیگ کا تھا، اسلامی جمہوریت نہیں تھا اس وقت، وہ JUI کے، لیکن یہ ٹکٹ ان کا کوٹا نون لیگ کا تھا، وہ جیتے تھے PP79 سے، میرے اپنے دیہات اس وقت اس حلقے میں تھے، وجہ یہ تھی کہ سٹی حافظ آباد تھا، پتا تھا ہر بندے کو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن چکی ہے، پھر بھی نون لیگ کا ووٹر جو ڈٹا رہا انہوں نے نون لیگ کو جتوایا۔ اس کے بعد ایک موقع آیا جب 2002 میں شریف خاندان سارا جلا وطن تھا یہاں سے، تو مشرف کا مارشل دندنا رہا تھا، گجراتی برادران چودھری برادران ہمارے سر پہ بیٹھے تھے کہ وہاں پہ وہ ہینڈل کر رہے تھے، ان کا یہ ہمسایہ ڈسٹرکٹ تھا، تو ہمارا کمزور ترین امیدوار تھا برگیز عثمان صاحب، شریف آدمی کمزور تھے، حافظ آباد سٹی سے وہ ون کر گئے تھے، آپ کو شاید یاد ہوگا، تو اس لیے ہمیں اللہ کے فضل سے امید ہے کہ حافظ آباد ہمیشہ مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، اور یہاں سے مسلم لیگ نون جو وہ اکثریت سے جیتے گی۔ اس وقت PTI کی یہ پوزیشن نہیں تھی جو آپ PTI جو ہے نا اس کا حافظ آباد میں ووٹ نہیں ہے، پچھلے الیکشن میں PTI نے دیکھا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ میجسن بھٹی کو نکال لیا جائے، میجسن بھٹی کو وہ جو میجسن بھٹی کا ووٹ ہے وہی لیں گے PTI، آج اس کو نکال لیا جائے، کوئی امیدوار لے ہیں، میں دیکھوں گا کتنے ووٹ لیتی ہے PTI۔ ہم نے تو برگیڈیئر صاحب کو کھڑا کر کے ووٹ لیا یہاں سے، ہم نے برگیڈیئر صاحب کو کھڑا کر کے ووٹ لیا یہاں سے، یہ بھی کسی اور کو کھڑا کر کے ووٹ دلوا دینا، نہیں اب جب 25 جولائی کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہے، اگر اللہ نے موقع دیا دیکھنے کا، ہم بھی زندہ رہے، آپ بھی زندہ رہے، اور یہ میرے بھائی بھی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 25 جولائی کو اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی ہے تو پھر PTI جیتے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ ون کرے گی، اور دوسرے نمبر پہ PTI آئے گی، اور نون لیگ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اچھا آپ دیکھیں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نون لیگ جہاں 50,000 کی لیڈ سے جیتی تھی، وہاں اگر وہ 50,000 لیڈ سے ہار جائے تو سمجھ لیں اس کا نام و نشان ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ اور آپ کمپین کا سوال، آپ نے کمپین کا دو پارٹیاں تھی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک چلی گئی، تو اس کی جگہ پہ اب PTI نے کو بنایا جا رہا ہے وہ جماعت اس مقابلے کی، اللہ کے فضل سے جماعت ایک ہی ہے مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان میں، PTI کو بنایا جا رہا ہے چونچوں کو مربع اکٹھا کر کے، کچرا وغیرہ اکٹھا کر کے، یہ جو نئے پاکستان کے لیے معمار
عمران خان صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کتنوں سے میرے ذاتی ریلیشن بھی ہیں۔ نہیں آپ نے بھی تو انہی کے ساتھ اگر حکومت نہیں ملتی، میری بات سنیں، اگر حکومت نہیں ملتی میں دیکھوں گا کتنے لوگ اس میں رہتے ہیں جماعت میں۔ میری بات سنیں تو وہ جماعت نون لیگی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ والی بات میرے بھائی نے ٹھیک کی ہے کہ وہ جہاں اپنا سر دکھائیں گے، وہ رضوی صاحب کو بھی جلوہ دکھائیں گے، پی ٹی آئی کو بھی دکھائیں گے۔ رضوی صاحب کو تو رضوی صاحب کو تو میرے خیال سے آپ کو تو نظر آ رہا ہے نا، رضوی صاحب تو ہے نہیں جماعت صرف اس وقت نون اگر اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے تو پی ٹی آئی آپ کیا سمجھ رہے ہیں مودی کا کیسا الیکشن ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ 25 جولائی کا جو سورج طلوع ہوگا اس کے غروب ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے رات کیا ہیں۔ عوام جو ہے وہ میاں نواز شریف نے جو ورک کیا ہے، جو وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، اگر اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو آپ بھی وہی کچھ کرتے، یہ نہ ڈیل کرتا۔ اگر وہ ڈیل کرتے ہیں وہ تو سنا ہے، اپنے بچوں کو ہم صدا کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ انشاءاللہ 25 جولائی کو عوام اس فیصلے کو مسترد کر دیں گے۔ یہ ایک نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سزا کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ آئے، وہ کبھی تک نہ آئے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ثابت ہو، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے، کیونکہ یہ تو قوانین میں ترمیم کرتے ہیں، جب چوری سے پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں چور والی سزا ہاتھ کاٹنے والی ختم کر دیں، کوئی اور سزا تجویز کرے جس میں بندہ بچ جائے۔ یہ تو قوانین میں ترمیم کرتے ہیں۔ گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ۔ زیدی فلیکس، کام ہم کریں گے، نام آپ کا ہوگا۔ پرنٹنگ کی دنیا میں واحد نام، وال پیپر ہم سے بنوائے، سستے اور معیاری۔ فرنٹ لائٹ، بیک لائٹ، ون ویژن، وینائل، ریفلیکٹر، ہوڈنگ بورڈ کی سب سے بہترین لوکیشن کرائے پر حاصل کریں۔ 4 جاپانی ڈیجیٹل فلیکس مشینوں کے ساتھ ہر قسم کی پرنٹنگ ایک ہی چھت تلے، ایکریلک لوگو بانڈ اور سٹیل کٹنگ کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے۔ الیکشن پبلسٹی کے لیے ہم سے رابطہ کریں اور لاہور ریٹس پر بنوائیں۔ انشاءاللہ آپ کی توقع کے عین مطابق کام ہوگا۔ الیکشن سٹیکر، اشتہار، 1020 کی فلیکس صرف 10 منٹ میں حاصل کریں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر مجاہد مالک زیدی۔ کال 0300 7454 901۔ مین آفس گجرانوالا روڈ، بن سرور پلازا، حافظ آباد۔ برانچ نمبر 2 نزد گورمے بیکر، کلا دیدار سنگھ۔ برانچ نمبر 3 نزد ریلوے پھاٹک، علی پور چٹھا۔ برانچ نمبر 4 نزد الائٹ بینک، کامو کی۔